प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया है अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स। आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। पैगाम टीवी में आज हम बात करेंगे वक्फ प्रॉपर्टीज का कौल पुरसाने हाल। रियासत तेलंगाना में वक्फ जायदादों का जाल बिछा हुआ है। इन जायदादों के इस्तेमाल और समाज की फलाह और बहबूद में फिर भी रुकावटें साफ दिखाई देती हैं। हैदराबाद शहर में मुख्तलिफ कीमती अराजियात को कौड़ियों के दाम नीलाम कर दिया गया और अब आलम यह है कि मुसलमानों में जब भी हक मांगने की बात आती है तो उनके जहनों में एक ही ख्याल आता है कि वो वक्फ बोर्ड, उर्दू एकेडमी के लिए बजट का मुतालिबा करें। खबरस्तानों, मज़ारों और मुशायरों के लिए दिल खोल कर खर्च किया जाए। वक्फ बोर्ड हो या उर्दू एकेडमी, ये दोनों इदारे ऐसे हैं जो हुकूमत के मातहत और निगरानी में काम करते हैं। इन दोनों इदारों के लिए फंड्स का ताउन करना हुकूमत पर मुनहसिर है। देखा जाए तो वक्फ बोर्ड खुद एक फल देने वाला इदारा है जिसे सालाना करोड़ रुपयों की आमदनी होती है जो रास्त बोर्ड तक पहुंचती है। रियासत तेलंगाना वक्फ बोर्ड के पास इतनी माली इस्तेताअत है कि अगर ये इदारा सही अंदाज में औखाफी इमलाक से आमदनी के वसाइल पैदा करें तो फिर मुमकिन है कि मुसलमानों की माशी ज़िंदगी मुस्तहकम हो जाए। लेकिन यहाँ बैठे अफराद अपनी जेबें भरने में मसरूफ़ हैं, किसी को इन जायदादों से मतलब नहीं। लिहाजा पैगाम टीवी ने मुसलमानों में पाई जाने वाली बेचैनी को दूर करने का फैसला करते हुए वक्फ बोर्ड के तहत काम करने वाले इदारों को अवाम की अदालत में पेश करने का इरादा किया है, जिसमें अवाम अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, हमें कमेंट्स देते हुए अपने मसाइल और वक्फ इमलाक की तफसीलात बहम पहुंचा सकते हैं। इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजी जहदकार सैयद शमशाद कादी साहब। सलाम खादी साहब। वालेकुम सलाम। खादी साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खादी साहब, हमने कल बात की थी महकमा अक़लियत की बहबूद की। आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड और उर्दू एकेडमी की। आपने देखा होगा कि कई सालों से, कई बरसों से जो भी सियासी जमात आती है वो होता क्या है, जितने भी वक्फ बोर्ड के तहत काम करने वाले महकमे हैं उसमें उनका आदमी फिक्स कर दिया जाता है और वक्फ जायदादों का पता ही नहीं चलता। तो ये किसकी गफलत है खादी साहब? यकीनन वाजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा फिर मदद किया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा वाजिद साहब, आज का जो मौजू आपने उठाया है मैं समझता हूँ कि वक्त की सबसे अहम ज़रूरत थी और इस मौजू को उठाना भी बेहद ज़रूरी था। लोगों ने हमें बताया है खादी साहब कि आप ये प्रोग्राम बारहा कीजिए ताकि लोगों को मालूम हो सके कि वक्फ जायदाद होती क्या है। और वक्फ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वक्फ जायदाद के लफ्जी माने हैं जायदाद को अल्लाह के नाम पर वक्फ कर देना। ये जायदाद ता क़यामत तक अल्लाह के नाम पर रहेगी, अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी गई है। तो ये इस जायदाद को वक्फ जायदाद का नाम दिया गया है, जिसे उमरा और बड़े बड़े लोगों ने, बादशाहों ने गरीब मुसलमानों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए इसे वक्फ कर दिया था। तो आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड की, जो सदर दफ्तर उसका नामपल्ली में है, जिसके कई चेयरमैन हुए हैं अब तक। अब तो फिलहाल शायद कुर्सी खाली है। तो मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि सन, मेरे ख्याल से ये 2001 की बात है, 3 जून या 13 जून का पेपर था टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसमें बताया गया था हाई कोर्ट में वक्फ बोर्ड का इदारा कहता है कि 2100 जायदादें मिसिंग हैं, यहाँ पर वक्फ की जायदादें मिसिंग हैं। तो ये हुआ है? बिल्कुल हुआ है। अब आप हाई कोर्ट जब हवाला दे, जब अदलिया जब इस बात का फैसला कर चुकी है कि 2121 जायदादें, वक्फ बोर्ड ने हल्फिया बयान दिया है। हल्फिया बयान देने के बाद तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत की और खुसूसी तौर पे चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की ये जिम्मेदारी बनती थी कि फौरी जब उन्होंने हुकूमत संभाली थी तो उन्होंने ये वादा किया था मुसलमानों से, वक्फ बोर्ड को जो है तमाम जायदादों को इनक्रोजर से हासिल करते हुए मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए उसका जो है इस्तेमाल किया जाएगा। मगर हैरत इस बात की है कि चंद्रशेखर राव जिस तरीके से वहाँ चीफ मिनिस्टर भी हैं,
چیف منسٹر ہونے کے ناطے، ایک سماجی جہدکار ہونے کے ناطے سے یہ میرا فرض بنتا ہے کہ عوام میں تمام معلومات بہم پہنچائی جائیں، تاکہ مسلمانوں کی یہ بات معلوم ہوئے کہ جو جائیدادیں اللہ کے نام پہ وقف کر دی گئی تھی، اللہ کے نام پہ وقف کرنے کے بعد وہ جائیدادوں کا استعمال، اس کا پیسے کا استعمال صرف اور صرف مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال میں لایا جائے۔ جی مگر ہوتا یہ ہے جناب علی کہ ہمارے پاس تعلیم کی کمی ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ سچر کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کی تھی، اس نے کھلے طور پہ حکومت کو جو ہے اپنی سفارشات پیش کی تھی۔ 2 منٹ میں ختم کروں گا بالکل۔ کہ جب میں ہندوستان کا دورہ کیا تو مجھے پتہ یہ چلا کہ سب سے پسماندہ ہندوستان میں بدھسٹ ہیں، جی مگر جس مقصد کے تحت اس کمیشن کا قیام عمل میں آیا تھا مسلمانوں کے حالت و زار معلوم کرنے کا، جی تو جسٹس سچر نے اپنی رپورٹ میں بڑی اچھی رپورٹ انہوں نے پیش کی، کہا کہ جب میں سارے ہندوستان کا دورہ کرا تو مجھے دیکھ کے بڑی ہی حیرت اور بڑا ہی جو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا کہ مسلمان بدھسٹ سے بھی پسماندہ ہیں۔ جی پسماندہ اس لیے ہیں کہ ان کے پاس تعلیم کی کمی ہے، پھر وہی جواب دیتے ہیں تعلیم کی کمی اس واسطے ہے کہ وہ معاشی طور پہ بالکل ہی کمزور ہو چکے ہیں۔ تو انہی نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جب معاشی طور پر ہی مسلمان تباہ و برباد ہیں، کسی قسم کی کوئی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، کوئی بزنس نہیں کر سکتے، اپنے اہل ویال کی زندگی میں جو ہے خوشیاں نہیں لا سکتے، تو ایسے وقت میں چندر شیکھر راؤ نے جو بیان دیا تھا، جو چیف منسٹر تلنگانہ ہے، کہ جیسے ہی ہماری حکومت سنبھالے گی ہم تمام جائیدادوں کو حاصل کرتے ہوئے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہم اس کو استعمال کریں گے۔ اب اسی اسٹیج سے پیغام ٹی وی سے میں چندر شیکھر راؤ سے اس بات کا سوال کرنے جاؤں گا، جو چیف منسٹر تلنگانہ ہے، اپنے آپ کو سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان دوست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر آپ کے وہ وعدے، آپ کے وہ دعوے کہاں چلے گئے؟ آپ آج 7 سال کا عرصہ ہو گیا آپ حکومت بننے کے بعد، پھر آنے والے شاید دنوں میں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، تو ان 7 سالوں میں آپ نے پچھلے 6 مہینے پہلے اس بات کا تھا کہ جتنی وقف کی جائیدادیں ہڑپ کر لی گئی ہیں، جس پہ غاضبانہ قبضہ کر چکے ہیں، اس کے ذریعے سے CBCID کی جو ہے انکوائری کی جائے گی۔ تو مجھے بڑا اچھا موقع دیا آپ نے بلا کہ میں آج مسٹر چندر شیکھر راؤ چیف منسٹر تلنگانہ سے اس بات کا میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے اس بات کا سوال کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو جواب دینا مجھے ضروری ہے، مجھے کیا سارے تلنگانہ کے مسلمانوں کو جواب دینا ضروری ہے کہ جب آپ نے CBCID کے ذریعے سے انکوائری کرا کے پوری تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد کتنے جو ہے غیر قانونی قبضے جات ہیں، کتنے جو ہے وقف جائیدادوں کو ہڑپ کر لیا گیا ہے، تو پھر آپ کے اس وعدے کا کیا ہوا؟ آپ جواب دیجئے چندر شیکھر راؤ صاحب، اور ہمارے کپولا ایشور صاحب منسٹر بھی ہیں، مائنورٹی منسٹر بھی ہیں، تو کیا یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، زبانی وعدے ہیں جو پچھلے 7 سال سے 12% کا آیا، پھر اس سے ہٹ کے اور کوئی دوسرا آیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پرسوں آپ کے ہمارے ہردل عزیز لیڈر آف اپوزیشن علی جناب نوجوان قائد اسد اکبر الدین اویسی صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ فوری طور پہ CBCID کے ذریعے انکوائری کرا کے جو وقف کی جائیدادوں کو ہڑپ کر لیا گیا ہے، غیر قانونی طور پہ جو قبضات کر لیے گئے ہیں، اس کے پر آپ فوری طور پہ اس کے پر انکوائری کی جائے۔ تو میں واجد صاحب یہ بات کہنا چاہوں گا کہ it is time come to ask Mr. Chandra Shekhar Rao why you have not implemented your promises with the Muslims. جی کیونکہ چندر شیکھر راؤ صاحب آپ جس انداز میں بات کرتے ہیں، اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی آپ مسلمانوں کے بڑے ہمدرد ہیں، حضور نظام کا بھی نام کئی مرتبہ آپ لیتے ہیں، حضور نظام کی طرز حکومت کی بات کرتے ہیں، مگر جب حقیقت میں اس کی عمل آوری کا موقع آتا ہے تو آپ بالکل ہی بیک فٹ پہ ہٹ جاتے ہیں، رخ بدل جاتا ہے، آپ کا رخ بدل جاتا ہے۔ تو ہمارے قاضی صاحب، میں آپ کو پوچھنا یہ بولنا چاہوں گا کہ یہ سیاسی داؤ پیچ ہیں، تو سیاست کا رخ کب کدھر بدل جائے یہ کوئی کہہ نہیں سکتا، تو ہو سکتا ہے یہ بھی KCR کا جو ہے سیاسی جملہ رہا ہو۔ بالکل، آپ کا جو بیان ہے نا، میں اسی پہ آ رہا تھا، یہ تو اب میں مسٹر چندر شیکھر راؤ صاحب، چندر شیکھر راؤ، میں آپ سے اس بات کا پرزور مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ آپ سیاست کو ایک طرف رکھ دیجئے، انسانیت کے ناطے
ایک چیف منسٹر ہونے کے ناطے یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمانوں سے آپ نے جو وعدے کیے تھے خصوصی طور پہ، خیر پرانے وعدوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، میں ایک بات کہنا چاہوں گا وقف بورڈ کے تحت واجد صاحب، وقف بورڈ کے تحت جتنی جائیدادیں ہیں، ایک اندازے کے مطابق جو معلومات ہم کو حاصل ہوئی ہیں، 77,000 ایکڑ 77,000 ایکڑ سے زیادہ جو ہے تلنگانہ میں جائیدادیں ہیں، اور 50 سے 55,000 جائیدادوں پر غیر قانونی قبضے کر چکے ہیں، سے 20,000 جائیدادیں شاید وقف بورڈ کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے وہ بھی پتہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ تو مسٹر چندر شیکھر راؤ، میں آپ سے آج اس بات کا یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت ٹھیک ہو، مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم حاصل ہو، مسلمانوں کے جو ہے بزنس میں ترقی ہو، مسلمانوں کو نوکریاں ملے، تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر جو بھی جائیدادوں کو ہڑپ کر لیا گیا ہے، جو غیر قانونی طور پہ انہیں جو قبضے جات کر لیے گئے ہیں، اگر پورے 70,000 جائیدادوں کو حاصل کر کے وقف بورڈ کے حوالے کر دیے جائیں گے، تو واجد صاحب آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ایک مسلمان 4 لاکھ کا مالک ہو سکتا ہے۔ بالکل خالد صاحب، میں آپ کو یہاں پر اس لیے روک رہا ہوں کہ ایک مسجد تھی جو مغل کے نالے کے پاس تھی، ٹولی مسجد کے خرید، نہیں ٹولی مسجد اس سے پہلے ہے، اس کے بعد والی مسجد جہاں پر اب شادی خانے بنے ہیں، جی پورے شادی خانے بنے ہیں، جی، یہ کس طرح وقف بورڈ نے کس کے حوالے کیا، یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ تو کے سی آر کو ہٹائیے بیچ میں سے آپ، میں اب بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان کیا بات؟ وقف کا مطلب کیا ہے کہ غریبوں کی فلاح و بہبود ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو مسجد ہے مغل کا نالا پار ہونے کے بعد ہے، استادہ ہے آج بھی، جس کے لیے میں خود بھی جو ہے نا میدان میں تھا ایک زمانے میں، تو وہ مسجد اب بن چکی ہے، چھوٹی سی مسجد بنائی گئی ہے، آزو بازو بڑے بڑے شادی خانے بنا دیے گئے ہیں، تو یہ پوری زمین وقف کی املاک ہے۔ تو اسے کس طرح لیز پر دیا گیا، یہ مسجد کو چھوٹی کس طرح کیا گیا، اور اب اسی مسجد میں پچھلے ہفتے میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے گیا تھا، تو وہاں پر ایک بورڈ چسپاں ہے کیا کر کے، اگر کسی کو یہاں پر ملگی کی ضرورت ہے تو آپ 2 لاکھ روپے ایڈوانس دیجئے اور 10,000 روپے مہینہ کرایہ، یعنی کہ ابھی کوئی انفراسٹرکچر بنا ہی نہیں ہے، وہاں پر باضابطہ لکھا گیا ہے کہ ایسا ہے، 2 لاکھ روپے غریب آدمی 2 لاکھ کہاں سے لائے گا؟ خادی صاحب بتائیے مجھے۔ تو یہ وقف کی جائیداد ہے، یہ غریبوں کو دیجئے آپ کے کیا شرائط ہیں، ان شرائط کو دیکھتے ہوئے آپ یہ ملکیات غریب افراد کو دیجئے، وہ اپنا کاروبار چلا سکے اور وہ سماجی دھارے میں داخل ہو سکے، ہے نا؟ تو ایسا نہیں کیا جا رہا ہے۔ اطراف کی بڑی بڑی جو عمارتیں ہیں جن کے لاکھوں روپے روزانہ کا کرایہ مل رہا ہے وہ لوگ کو، وہ جو ہے سنا نام نہاد اثر و رسوخ رکھنے والوں کو دے دیا گیا ہے۔ ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، ہمیں بحث اس سے ہے جو چیئرمین تھے، جو رہے ہیں اب تک کے، ان لوگوں نے کیا کیا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو واجد صاحب بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ یہاں سوال اب میں آپ سے ایک خاص بات کہنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ منشاء وقف، جی، منشاء وقف کیا ہے اور منشاء وقف کے تحت کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اس کے بارے میں ایک کمپلیٹ معلومات اردو میں انگلش میں پرنٹ کرا کے ان تمام مسلمانوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ آپ اپنے ویب سائٹ پہ ڈال دیجئے، ویب سائٹ پہ بھی ڈال سکتے ہیں، مگر اب ویب سائٹ جیسے ویب سائٹ میں اردو ہے ہی نہیں۔ اردو ہے نہیں، اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ویب سائٹ پہ بھی اگر آپ ڈال دیے کہ منشاء وقف کیا ہے، اس کے لیے کرنا کیا ہے۔ اب آپ جیسا کہ آپ نے مغل کے نالے کی مسجد کی بات کی، اس کے اطراف کے جو جتنے بھی جو ہیں، تو اب یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ مسٹر چندر شیکھر راؤ، آپ نے جو وعدہ کیا تھا CBCID سے فوری طور پر انکوائری شروع کرتے ہوئے ایسے جتنے غیر قانونی طور پر عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ 2 لاکھ روپے دیجیے، یہاں سوال 2 لاکھ روپے دینے کا نہیں ہے۔ جو جائیدادیں مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے مختص کی گئی ہیں، وہ غریب مسلمانوں کو وہ ملکیات ہو یا کوئی کاروبار کرنے کے لیے ہو، ان کو معمولی قیمت پر لیز پر دے کر آپ جو ہے اس کی آمدنی بھی بڑھا سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور جو غریب مسلمان جو آج ایک ایک روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقف کی جائیدادوں ان کو جو ہے کاروبار شروع کرنے کے لیے ملکیات ہوں یا دکانات موقع ملے گا نا انہیں، جو ان کو نادر موقع ملے گا، اور زیادہ سے زیادہ اپنی جو آمدنی بڑھاتے ہوئے اپنے اہل ویال کی تھوڑی بہت تو خدمت کر سکتے ہیں، وقت کی روٹی، 2 وقت کی روٹی کا میسر آ جائے۔ مگر ان سب چیزوں کے لیے واجد ہمارے اصل دل کی ضرورت ہے، دل کی ضرورت ہے۔ اور سب سے اہم چیز، میں آپ کے اس اسٹیج سے، آپ کے اس چینل سے علماء اکرام
خصوصی طور پہ علماء اکرام، سیاسی، سماجی، ملی جتنے تنظیمیں ہیں، اب بھی اگر ہم نہیں جاگیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وقف کا قوم کا خدا حافظ ہے، خدا حافظ ہے، اور اس کا کہ پرسان حال نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات، بڑے ہی دل تکلیف اور بڑے ہی جو ہے یعنی دردمندانہ انداز میں آپ کے سامنے اس بات کا میں مطالبہ کرنا چاہوں گا، تمام مفتیان اکرام، علماء اکرام، ملی، سماجی، سیاسی، جتنے بھی جو لوگ مسلم تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں، اب بھی وقت ہے، ابھی جاگ جائیے، اور جاگتے ہوئے حکومت کو اب ہلانا اور حکومت کو جھکانا بے حد ضروری ہے، اور خصوصی طور پر چندر شیکھر راؤ کی نالج میں یہ بات لانا ضروری ہے کہ جو وعدے آپ نے کیے تھے، جس وعدے پہ آپ نے ہم سے ووٹ لیا تھا، آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ان وعدوں کو پورا کرتے ہوئے وقف کی جو جائیدادوں پر ناجائز قبضے کیے جا چکے ہیں، جس سے کروڑوں روپے آتے تھے، مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہوتی تھی، اس کے لیے آپ کو تمام تنظیموں کو آگے بڑھتے ہوئے ایک متحدہ جدوجہد کی اس وقت سخت ضرورت ہے۔ چلیے، جب تک صحیح ہے آپ کی بات خالد صاحب۔ اب ہم جبکہ اب حیدرآباد کی بات کر رہے ہیں، حیدرآباد کی جتنی جائیدادیں ہیں ان میں ہم ایک ایک پر بات کریں گے۔ اب میں آتا ہوں اور پیچھے چلتے ہیں ہم کاروان کی بڑی مسجد سے لے کر ٹولی مسجد تک کئی جائیدادیں ہیں جو وقف کی ہیں، اور پھر آپ کاروان کے اندر جائیں گے تو ایک پہاڑ ہے، پہاڑ پہ مسجد ہے، وہاں پر بھی جو ہے نا وقف کی جائیدادیں ہیں، سب بیچ دی گئی ہیں۔ کس نے بیچا، کیوں بیچا، کیسے بکی، اس کا کوئی علم نہیں ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز کیا ہے، ایک تو تنگ سڑک ہے کاروان کی جو لنگر حوض سے جڑتی ہے، اس سڑک پر تمام ملکیات غیر مسلم کو دی گئی ہیں۔ تو پھر یہ وقف کی جائیدادیں، اگر میں دونوں کل مل کر جائیں گے، انڈومنٹ کی جو زمین ہے، جائیدادیں ہیں، وہاں پر جا کر ہم دونوں ایک ملگی پوچھیں گے تو آپ کو انڈومنٹ کی ملگی دی جائے گی؟ بالکل نہیں دیجیے، ایک انچ زمین وہ آپ کو نہیں دیں گے۔ تو ہماری جو زمینیں ہیں، ہماری جو ملکیات ہیں، اس پہ پورے غیر مسلم لوگوں کو رکھا گیا ہے۔ یہ غلطیاں میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں خالد صاحب آپ سے، یہ غلطیاں آپ سے نہیں برسوں سے کی جا رہی ہیں۔ کیا مسلمانوں کا حق نہیں ہے؟ مسلمانوں سے 2 لاکھ روپے پوچھا جائے گا، 10,000 روپے کرایہ پوچھا جائے گا، غریب لوگوں سے پیسہ پوچھا جائے گا؟ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لو، بڑی مسجد جو کاروان کی ہے، وہ مسجد میں جو ہے 1 روپیہ، 12 روپے، 4 روپے کچھ کرایہ ہے ان لوگوں کا، اب تک چلا آ رہا ہے وہ۔ تو اب جو لوگ جائیں گے انہیں 10,000 روپے کرایہ لیں گے آپ۔ یہ وقف بورڈ کی مجرمانہ غفلت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بتائیے مجھے۔ بالکل 100% اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے۔ یہ وقف بورڈ کے چیئرمین ہو یا وہ ارباب مجاز جو بھی ہو، سی او ہو یا جو بھی ہو، انکلوڈنگ مسٹر اے کے خان، ہی از دی ایڈوائزر آف مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، آل دی ڈپارٹمنٹس ورکنگ انڈر مسٹر اے کے خان۔ تو یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ جو ایڈوائزر کا مطلب ہے صلاح صلاح دینا، اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ تک یہ بات پہنچانا ہے کہ چندر شیکھر راؤ صاحب، آپ نے جو وعدہ کیا تھا، جس طریقے سے کوڑیوں کے مول پہ جو جائیدادوں کو بیچ دیا گیا ہے، حکومت کے وہ ترجمان ہیں، تو وہ تو یہ بات کہیں گے نہیں، یہ مجھے پکا یقین ہے۔ خیر، اے کے خان سے تو ہم کوئی امید رکھ نہیں سکتے، کیونکہ اب تک انہوں نے کیا کیا ہے جو اب کریں گے۔ خیر، اسے چھوڑیے، اب ان جائیدادوں کی بات بولیے قاضی صاحب، یہ جائیداد دے کہاں جائیں، کون لیں اسے؟ اس کے لیے آپ نے جو سوال کیا، میں ابھی اسی بات پہ آنے والا تھا۔ یہ جتنے کوڑیوں کے مل پہ جائیدادیں بیچ دی گئے ہیں، لاکھ آپ بیچیں گے یا کچھ بھی کریں گے، جب ایک مرتبہ جائیداد وقف ہو گئی ہے تو تا قیامت وہ وقف ہی رہے گی۔ جی بالکل، وہ پھر مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام آنے کی چیز ہے۔ وہ حکومت اتنی طاقتور حکومت ہے اس وقت چندر شیکھر راؤ کی، وہ جو چاہے اس وقت کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس میجورٹی ہے، ان کے پاس ایم ایل ایس ہیں، ان کے ہاتھ میں پولیس ہے، ان کے ہاتھ میں محکمہ ہے۔ پھر بڑے بڑے شادی خانے کس کے دم پر چل رہے ہیں؟ اب یہی ہے نا، میں آپ کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ مسٹر چندر شیکھر راؤ، اب بھی وقت ہے آپ اس بات کی طرف توجہ دیجئے۔ آپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ CBCID سے انکوائری کروا کے جتنے جائیدادوں کو اللیگل طریقے سے ہڑپ لیا گیا ہے، بیچ دیا گیا ہے، قبضہ کیا گیا ہے، فوری طور پر CBCID سے انکوائری کروا کے وہ تمام جائیدادیں حاصل کر کے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے آپ مختص کریں گے۔
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں چندر شیکھر راؤ سے کہ اب آپ اس بات پہ غور کرنا بے حد ضروری ہے کہ کیا واقعی آپ مسلمانوں کے دوست ہیں؟ کیا واقعی آپ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وقف جائیدادوں پر جو اللیگل آکوپینسی ہو گئی ہے، جو انکریجمنٹ ہو گیا ہے، جس پہ جو غیر قانونی طور پہ عمارتیں تعمیر کر لی گئی ہیں، کیا آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے؟ ہاں، میں چندر شیکھر راؤ سے یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر واقعی مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. پولیس آپ کے ہاتھ میں ہے، عدلیہ آپ کے ہاتھ میں ہے، حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے، سارا انتظامیہ آپ کے ہاتھ میں ہے. بڑے ہی اچھے انداز میں خوش اسلوبی سے، چاہے ڈرانے کا ہو، دھمکانے کا ہو، یا اور کسی طریقے سے قانونی طور پہ ہو، آپ جائیدادوں کو حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر جائیدادیں حاصل کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واجد صاحب، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم کو حکومت کے سامنے مسلمانوں کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. مدرسے ہمارے ہوں گے، دواخانے ہمارے ہوں گے، کاروبار ہمارا ہوگا. ہم چاہے تو حکومت کو وقف کی جو انکم ہوتی ہے، ہم حکومت کو مدد بھی کر سکتے ہیں. کیا بات کہی ہے خالد صاحب، حکومت کی بھی مدد کر سکتے ہیں، ہمارے کو ہم سیلف ریلائنس ہو سکتے ہیں. بالکل، مگر بشرطے کہ علماء اکرام، ملی سماجی ایم ایل ایز، ایم پی، آپ علماء اکرام کو ہٹا دیجئے یہاں سے. میں اس لیے بول رہا ہوں خالد صاحب، یہ جو ادارہ ہے اس میں ایک چیئرمین ہوتا ہے، اس میں ہمارا منسٹر ہوتا ہے، تو ان کو کیوں نہیں بولتے آپ؟ میں ابھی انتظامیہ میں چندر شیکھر راؤ سے جو مطالبہ کیا، آپ چاہیں تو آپ کے متعلقہ عہدیدار انکلوڈنگ مسٹر چندر شیکھر راؤ اس کے اوپر امیڈیٹ ایکشن لیتے ہوئے، میں ایک ببانگ دہل یہ بات کہنا چاہوں گا کہ تمام عوام کے سامنے اب عوام کو جاگنا ضروری ہے. عوام کو آگے آنا پڑے گا. عوام کو اپنی جائیدادیں حاصل کرنے کے لیے، اپنا حق حاصل کرنے کے لیے احتجاج کرنا ضروری ہے. علماء کا نام اس لیے لیا کہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. اگر ہم سب ایک ساتھ ہو کے اگر حکومت پہ ہم پریشرائز کریں گے تو یقیناً چندر شیکھر راؤ کیا، مودی حکومت بھی جھک کے آ کے ہمارے جو جائیدادیں جو ضبط کر لی گئی ہیں، ہمارے جائیدادوں پہ جو بحال کیا گیا اس کو 100% بحال کیا جاتا ہے. مگر یہ اس وقت ہوگا صاحب کہ جب آپ کے دل میں چندر شیکھر راؤ، آپ کے دل میں اگر مسلمانوں کے لیے حقیقی طور پہ محبت ہے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کام کرنا چاہتے ہیں، خالد صاحب تو ہی اس کے نتائج صحیح طریقے سے اچھے برآمد ہو سکتے ہیں. ورنہ آپ کے جو وعدے ہیں، وہ گانا ہے نا، وعدہ تیرا وعدہ، تو پھر یہ وعدوں میں ہی ساری چیزیں گزر جا رہی ہیں. تو چندر شیکھر راؤ، اب بھی وقت ہے، آپ جاگ جائیے. آپ نے جو وعدے کیے ہیں، ہم آپ سے زیادہ نہیں مانگتے، ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم قانون سے بالا تر ہو کے مانگنا چاہتے ہیں، نہ دستور سے آگے جا کے مانگنا چاہتے ہیں. جو ہمارا حق ہے، ہمارے آبا و اجداد، بڑے بڑے بادشاہوں نے جو وقف مسلمانوں کے لیے جائیدادیں کر کے گئی ہیں، وہ جائیدادیں ہم کو واپس دے دیجئے. پھر دیکھیے، یا شمشاد قادری ہو، یا واجد صاحب، یا تلنگانہ کی عوام آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں لیے. ساری چیزیں ہماری ہوں گی، مدرسے، دواخانے، ہاسپٹل، ہر چیز ہماری ہوں گی. گورنمنٹ کا ادھیکار ہے، گورنمنٹ کا فرض ہے کہ یہ جو ہے سنا مسلمانوں کے لیے اتنا کر سکتے ہیں. تو خالد صاحب، آپ کا کہنا یہ ہے کہ KCR خالی خولی باتوں سے کام نہ لیں اور زمین پر آ کر مستحکم ادارے زمین پر آ کر کام کرنے کی کوشش کریں، تبھی سب کا بھلا ہو سکتا ہے. تو خالد صاحب، ایک چیز ہے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. راجشیکھر ریڈی کے زمانے میں وقف بورڈ کو لے کے ایک بہت بڑی بلڈنگ کھڑا کر دی گئی. نہیں وقف بورڈ کی بلڈنگ سے لے کے 6 منزلہ بلڈنگ بنائی گئی. سنیے آپ، 68 لاکھ روپے سے جو بلڈنگ کو تیار کیا گیا. اکبر الدین اویسی صاحب نے ان کو یاد دہانی بھی دلائی تھی. اس کے بعد راجشیکھر ریڈی کا جو ہے انتقال ہوا. اس کے بعد جو ہے جب یہ آئی، تو میں ایک خاص طور سے بات کہنا چاہوں گا واجد صاحب، اگر اس بلڈنگ کو تیار کر کے کسی ایک آرگنائزیشن کو اگر دے دیا جائے، کروڑ روپے کی اس کی انکم ہوتی ہے، اور وہ ساری انکم مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام آ سکتی ہے. کیا چندر شیکھر راؤ، مسٹر چندر شیکھر راؤ چیف منسٹر کو یہ بات ان کے نالج میں ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. ابھی میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں. میں جواب دوں گا آپ کو اس بات کا. ایکچولی سوال میں کرنا تھا خالد صاحب سے. وہ اس لیے انکمپلیٹ رکھی گئی ہے تاکہ لوگوں کی نظر اس پر نہ پڑے. وہ کسی اور اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کیے جانے کا اندیشہ ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میری رائے ہے. اسی لیے اسے بنایا نہیں جا رہا ہے. اور دوسری طرف انیس الغربا یتیم خانہ ہے، وہ بھی
कंप्लीट नहीं है, अधूरा काम करके रख दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि पैसा नहीं है, अगर आप पूछने जाएंगे तो पैसा नहीं है। तो आज हमने हैदराबाद की मुख्तसर सी जायदादों की इस प्रोग्राम में बात की। वैसे भी वक्त की कमी है खादी साहब, तो आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो आए और बहुत अच्छी बातें की और बताया कि वक्फ जायदादों का मतलब क्या होता है। दरअसल दोस्तों, हैदराबाद से पहले मेदक और आदिलाबाद में वक्फ जायदादें बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद हैदराबाद का नंबर आता है। तो हम सभी अजला की बात करेंगे हमारे प्रोग्राम में। खादी साहब हमारे साथ हैं, वह हमारे सवालात का जवाब देंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई वक्फ जायदाद अधूरी पड़ी है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसका जवाब खादी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। उसको मसाजिद जो गैर आबाद हैं उन्हें आबाद करने की भी कोशिश हम करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको क्या बताऊं, इस प्रोग्राम को बनाने में कई कठिनाइयां ज़रूर आ रही हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाया जाए। दोस्तों, अगर आपको प्रोग्राम अच्छा दिखा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, शब बखैर। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स हुकूमत हिंद से रजिस्टर शुदा हज व उम्रा के मुक़द्दस सफ़र, तमाम एयरलाइंस डोमेस्टिक व इंटरनेशनल टिकट्स के लिए राब्ता करें। हर पल आपके साथ इत्मीनान बख्श सफ़र, मैन पावर कंसल्टेंसी तजुर्बेकार अमले के साथ करता है आपकी भरपूर रहनुमाई।